जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के मुमताज़ माहिर कानून। आप 50 साल से ज़ायद हो गए हैं आपको लॉ की फील्ड में अवाम के हुकूक की जंग लड़ते हुए। एतजाज़ हसन साहब, आज क्या कहेंगे आप फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के अरेस्ट के हवाले से? आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? बड़ी उजलत में अरेस्ट हुआ है क्योंकि इस्लामाबाद में फैसला सुनाया जज साहब ने और पंजाब पुलिस 15 मिनट में पहुंची हुई है जमान पार्क और बिल्कुल इसको सही। गिरफ्तार कर लिया। तो अब ये फेसबुक पोस्ट कोऑर्डिनेशन जो पर इतनी हुई है ये तो कुछ लगता है कि सही इसमें प्री स्क्रिप्टेड जी किस्म की बात लगती है। और वो इसमें ये जो एक इत्तेफाक है उसने इत्तेफाक कि पंजाब की पुलिस तैयार थी उसको उठाने के लिए और उधर जी से फैसला अगर इस्लामाबाद की पुलिस आती तो 4-5 घंटे लग जाते। वो उन्होंने उसी वक्त रैप अप किया और पूरा कोऑर्डिनेटेड था कि फैसला आएगा। ये जो कल परसों से जज साहब जो ट्रायल जज है वो बार बार बुला रहे हैं कि जी वो जाती तौर पे आए, इमरान जाती तौर पे आए। मुझे उससे मैंने यही नतीजा निकाला था कि ये बिल्कुल सही। गिरफ्तार कराना चाहते वो हैं। फेसबुक पोस्ट अच्छा पर एतजाज़ और साहब, ये बताइएगा कि क्या कानूनी तौर पर ये पॉसिबल है कि एक शख्स अदालत में मौजूद नहीं और उसको अरेस्ट करने के वो जो जारी कर दिया जाए? नहीं, ये हमारे लॉ के तहत तो कन्विक्शन आप सुना ही नहीं सकते फैसला अगर मुल्जिम मौजूद ना हो तो। ठीक। मुस्लिम अगर मौजूद ना हो, ये लियाकत हुसैन के केस में है जो जिसका पता चला। जी एतजाज़ साहब, तो आपसे मैं पूछ रही थी कि क्या ये मुमकिन है कि कोई शख्स अदालत में मौजूद ना हो और उस पर फर्द जुर्म आयद कर दी जाए? नहीं, जी फर्द जुर्म भी नहीं आयद की जा सकती, फैसला भी नहीं सुनाया जा सकता। और इस पे लियाकत हुसैन का 9 मेंबर का जो केस है जो जिसका जिक्र आता रहा है फौजी अदालतों के मामले में वो केस है और आफ्ताब शेरपाव का केस है। इस पे आफ्ताब शेरपाव का बड़ा मशहूर केस है कि वो बाहर था, लंदन था, उन्होंने एब्सेंशिया ट्रायल किया है। एब्सेंशिया सजा हो ही नहीं सकती हमारे कानून और आइन के तहत। बिल्कुल सही। अब आपको क्या लगता है, इमरान खान साहब को 3 साल की सजा सुना दी गई है और 5 साल के लिए नाअहल कर दिया गया है। आगे आप इसका क्या देख रहे हैं? इसकी कानूनी चाराजोई की क्या ऑप्शंस हैं खान साहब के पास? नहीं, नाअहल करना और ये 3 साल के लिए जेल में डालना ये तो पहली पेशी पे ही मुअत्तल हो जानी चाहिए सजाएं। वो अच्छा। मुअत्तल जब आप पहली अपील करते हैं ना, ये मामूल है, ये गैर मामूली बात नहीं कर रहा हूँ कि गैर मामूली तौर पे होगा। मामूल जो है अदालतों का हमारी वो कहते हैं कि ये अब अपील की बारी आएगी अगर इसकी चांस हो तो जी 2027 में या 28 में या 26 में, उस वक्त तक ये अपनी जेल ही काट चुका होगा और उसके बाद हमने इसको बेगुनाह साबित कर लिया। कोई भी मुल्जिम हो उसको बेगुनाह साबित हो गया वो, तो फिर वो 3 साल क्यों वो जेल में रहे। तो ये ऐसी सजा पे वो बहुत मामूल के तौर पे तो गैर मामूली हो के इनकार हो, जी पर मामूल के तौर पे जमानत हो जाती जी है और फैसला मुअत्तल हो जाता जी है। बिल्कुल अब सही। मुअत्तल हो जाए फैसला तो वो क्वालिफाइड रहेगा टू रन फॉर इलेक्शन ऑल्सो। इस केस में तो कोई और केस घिनौने केस बना लें तो और बात है, इस केस में तो फैसला कुन बात है कि 3 साल की सजा है वो मुअत्तल हो जाएगी और ये डिस्क्वालिफिकेशन भी मुअत्तल हो जाएगी। उसको रोक कह दे सकते हैं आप पार्लियामेंट में आने से बिल्कुल सही। 5 साल के लिए। अच्छा एतजाज साहब, आपने फरमाया कि मामूल के मुताबिक, लेकिन जो अभी इमरान खान साहब के हालात हैं वो तो बड़ी गैर मामूली सी सिचुएशन है कि 200 के करीब लगभग केसेस बनाए गए जिनमें से चुनकर तोशा खाना के अराउंड नैरेटिव इसलिए बिल्ड करने की कोशिश की गई उनके मुखालिफिन की जानिब से कि किसी तरह चोरी का नैरेटिव जो है वो पैनमा केस में जो मियां साहब की करप्शन का मामला था उसको और खान साहब के तोशा खाना वाले मामले को किसी तरह जोड़ा जा सके। तो आपको क्या लगता है कि अगर इन केस ये उड़ भी जाता है, मुअत्तल हो भी जाता है, तो आगे इमरान खान साहब के लिए खतरा टल जाएगा या बदस्तूर मौजूद रहेगा? जी नहीं, ये कुछ तो कर रहे हैं, ये मतलब है सेकंड टियर ऑफ लीडरशिप को तो सारी को वो बाहर निकलते हैं और उनको फिर जेल में डाल देते हैं, वो बाहर निकलते हैं फिर जेल में डाल देते हैं।
ایسا تماشا کوئی کرنا شروع کیا تو میرا خیال یہ ایسا تماشا ہے جس کو عدالتیں بھی زیادہ دیر برداشت نہیں کریں گی کہ عدالت ضمانت کر رہی ہے اور اس کو آپ کر رہے ہو اندر پھر پکڑ رہے ہو. وہ پشاور کے ججز نے تو کہا ہے غالباً انہوں نے کہا ہے کہ یہ توہین عدالت ہے کہ ہم جس کو رہا کرتے ہیں تم کسی اور وجہ سے اور اس کو مخفی رکھتے ہو اس وجہ کو, لیکن جب ہم رہا کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ فلانا پرچہ بھی اس پہ ہوا تھا, فلانا پرچہ بھی ہونا تھا. تو یہ توہین. جی بالکل. اچھا اعتزاز صاحب یہ بتائیے کہ ابھی یہ جو ساری صورتحال ہے 9 مئی کے اراؤنڈ ایک سرٹن نیریٹو بلڈ کیا عمران خان صاحب کے سیاسی مخالفین نے, اس پہ بھرپور طریقے سے کیمپین چلائی, سرکاری اشتہارات بھی باقاعدہ چلتے رہے. آپ نے ایک بہت زبردست نقطہ اٹھایا تھا میرے پروگرام میں جو میں بارہا دہرا چکی ہوں آپ کے ریفرنس سے, اور خود بھی میں بلیو کرتی ہوں اس بات میں کہ رانا ثناء اللہ صاحب اور آئی جی پولیس کو جب تک نہ انویسٹیگیشن میں شامل کیا جائے تب تک مکمل نہیں ہوتی. تو ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیونکہ توشہ خانہ کیس میں خان صاحب کو پکڑ لیا ہے تو اب وہ کیس ہم ختم سمجھیں یا اس کی انکوائری ہونی چاہیے تاکہ اصل مجرمان جو ہیں. اس کیس میں بھی اس کو پریویس ریکارڈ شوکت عزیز کے زمانے کا, ظفر اللہ جمالی کے زمانے کا, شجاعت حسین کے زمانے کا دکھانا چاہیے. وہ اس نے درخواست دی ہے کہ مجھے دکھاؤ, اور 4 گواہ اس کے آنے چاہیے, اور ایک عدالتی گواہ کے طور پہ وہ جو بریگیڈیئر صاحب تھا وزیر اعظم جب تھا خان, اس کا ملٹری سیکرٹری, وہ اب میجر جنرل ہیں, اس کو عدالت ہی بلاتے کوئی نہیں رہا. میجر جنرل وسیم چیمہ جی ہاں, انہوں نے اس کا نام دیا ہے اپنی اسٹیٹمنٹ انڈر سیکشن 342. تو انصاف کا تقاضا ہے کہ وہ بھی آ کے اپنا بیان دیں چیمہ صاحب. تو یہ تو لازم ہے, یہ تو اس کیس میں بھی. اور اس کیس میں دیکھیں بڑی دلچسپ بات ہے جی کہ ہائی کورٹ نے اپنے پاس جو رکھا ہوا ہے, ایک معاملہ رکھا ہوا ہے, اس کے اگلے یہ ہفتے میں اس کی تاریخ ہے, اور وہ یہ ہے جی دائرہ اختیار کی نہیں, وہ اب تو وہ ہے کہ کیا وہ گواہان جی جی بلانے اور لانے کا جو حق تھا وہ ملزم کا جائز طور پہ طلب کیا گیا ہے کہ ناجائز طور پہ. اب اگر اس پہ ہی فیصلہ اگر ہائی کورٹ اس نتیجے پہ آ جاتی ہے کہ ناجائز طور پہ کیا گیا ہے تو پھر وہ یہ کہاں جائے گا, یہ جو کنوکشن ہے. اچھا یہ اڑتے ہیں کہ اس صورت میں یا پھر وہ جو ججمنٹ آئے گی وہ پھر irrelevant ہوگی, یہ بتائیے گا قانونی طور پہ. نہیں یہ ریلیونٹ تو نہیں ہوگی, وہ پہلے سے انہوں نے ہائی کورٹ نے لیا ہوا ہے اپنے ہاتھ میں ایک معاملہ, وہ سیشن جج کے فیصلے سے کس طرح اس زائل ہو سکتا ہے. یعنی آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے اعتزاز صاحب کہ اگر اگلے ہفتے اسلام آباد ہائی کورٹ یہ فیصلہ دے دیتی ہے کہ عمران خان صاحب کو اپنے گواہان عدالت میں پیش کرنے کی اجازت دی جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کیس پہ وہ اثر انداز ہو سکتا ہے فیصلہ؟ ہاں پھر یہ وہ تو فیصلہ گیا, وہ فیصلہ تو گیا. بالکل صحیح. اسی طرح ہے جیسے کہ وہ دوسرا ایک معاملہ اسی کیس میں تھا, وہ بھی عدالت نے علیحدہ رکھا ہوا تھا, وہ تعصب جج صاحب کا تعصب کے بارے میں وہ علیحدہ رکھا ہوا تھا کہ اس میں اگر وہ نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ یہ تعصب واقعی متعصب ہے جج ہمایوں دلاور, تو پھر بھی وہ فیصلہ کیا. تو یہ پتہ نہیں اتنی جلدی کرنے کی کیا ضرورت تھی. وہ ہمایوں پر دلاور میں جانا تھا, چھٹی پہ جانا تھا, اور وہ پہلے بڑھا دی اس کی ڈی نوٹیفائی کر دی اس کی چھٹی, پھر اس کو اب وہ ختم ہو رہی ہے, آج ختم ہو رہی ہے اس کی, اور چھٹیاں کل سے شروع ہو رہی ہیں اس کی, یہ سنا ہے. اچھا اعتزاز صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح آپ نے بجا فرمایا کہ پتہ نہیں کس چیز کی جلدی تھی اور بہت جلدی میں یہ ٹرائل جو ہے اسپیڈی ٹرائل دیکھنے میں آیا, اوور اسپیڈی ٹرائل انسٹیڈ,
مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا معمول کے مطابق جو یہ کیسز ہوتے ہیں، آپ نے ساری زندگی 50 سال سے زائد ماشاءاللہ قانون کی دنیا میں آپریٹ کیا ہے، یہ بتائیے گا کہ کیا گواہان کا اور خود کو دفاع کرنے کا حق جس طرح عمران خان صاحب کا مسترد کیا گیا سیشن عدالت کی جانب سے، کیا یہ معمول کے مطابق عام طور پہ لوگوں کا کر دیا جاتا ہے یا گرانٹ کیا جاتا ہے یہ حق؟ نہیں حق بالکل گرانٹ کیا جاتا ہے. ملزم کا حق ہے کہ وہ اپنے موقف کے حق میں وہ اگر گواہان پیش کرنے ہیں یا کوئی اور ثبوت پیش کرنا ہے وہ پیش کرے. یہ تو نہیں ہو سکتا یہ استغاثے کی طرف سے آپ 10-12 گواہ کر لیں اور وہ پوری اپنی اسٹیٹمنٹ دے دیں اور اکیوز ملزم کو کہیں کہ آپ نہیں کر سکتے پیش، آپ کے گواہ ریلیونٹ ہیں. بھئی ریلیونٹ تو ہوں گے جب وہ اگر وہ بیان آئے عدالت میں اور عدالت میں وہ بجائے اس کیس کے وہ ہاکی جو ایشین ٹورنامنٹ ہے اس کی بیان دینا شروع کر دے کہ وہ کھلاڑی اچھا کھیلا ہے، وہ کھلاڑی برا کھیلا ہے اور کیوں ہم ملیشیا سے ہار گئے، تب تو کوئی مطلب ہے آپ اس کو کہو کہ بھئی ریلیونٹ ہو، آپ اس کیس کے بارے میں بتاؤ کیا آپ کو پتا ہے. پر اگر وہ کیس کے بارے میں بتا رہا ہے تو پھر آپ اس کو یا اس پہ یقین کر سکتے ہیں یا نہیں یقین کر سکتے. یہی دو چیزیں ہیں. ہاں بالکل صحیح. اور آخر میں اعتزاز صاحب، خواجہ حارث صاحب کے حوالے سے کہا گیا کہ چونکہ وہ بروقت پیش نہیں ہوئے تو اس وجہ سے بس جلدی جلدی یہ فیصلہ کر لیا گیا، تو کیا ان کو سنے بغیر، ان کے دلائل جانے بغیر یہ جو فیصلہ ہے اس کو اگر چیلنج کیا جائے گا تو اس سے کوئی عمران خان صاحب کے نیریٹو میں آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ اسٹرینتھ گین کرے گا ان کا نیریٹو، یا آپ کو لگتا ہے کہ ویک نیریٹو ہوگا یہ؟ دیکھو ملیحہ، یہ جو خواجہ حارث ہے نا جی، یہ وکلاء میں بہت ہی شریف النفس اور بہت ہی محنتی، بہت ہی لا نوئنگ اور بڑا ہی دھیما شخص ہے بالکل. اور لا کا بہت اس کی بہت مہارت. اور اس کے بارے میں یہ مجھے نہیں یقین آتا. میں اس کے ساتھ خواجہ حارث کے ساتھ میرا خیال ہے 35-40 سال اس پہ بھی ہو گئے انہیں وکالت کے سے ہم اکٹھا کر رہے ہیں. اس کے والد صاحب خواجہ سلطان صاحب کے ساتھ بھی کام کیا ہے اور دیکھا ہے مرحوم کے. وہ یہ بہت ہی شائستہ اور نفیس آدمی ہے. اور اس کے بارے میں عدالت نے یہ ایسی آبزرویشن دی ہیں ہمایوں دلاور نے ایک سینئر ایڈوکیٹ کے بارے میں، اس کے سامنے لکھایا آرڈر. اور جس قسم کی اس میں وہ میرے وکیل جو دوسرے ہیں وہ بتاتے تھے کہ ان کو لگ رہا تھا کہ یہ خواجہ صاحب کوئی ناروا بے عزتی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. بے عزتی تو کیا کرنی ہے، خواجہ کی اپنی عزت ہے، ایک بڑا اچھا وکیل ہے. تو لیکن وہ کینہ ادھر سے ہمایوں دلاور کی طرف سے نکل رہا ہے. وہ بھی ایک جو آرڈر ہے سنا ہے اس میں بہت کچھ اس نے کہا ہے اباؤٹ خواجہ حارث. بالکل صحیح. اور آخر میں اعتزاز صاحب لاسٹ کویشچن، عمران خان صاحب کی گرفتاری پہ آبویسلی ملک بھر میں بڑی ایک تشویش پائی جا رہی ہے، خاص طور پہ یہ جانتے ہوئے کہ توشہ خانہ کے حوالے سے جو بھی ان کے ٹیکس کے معاملات تھے وہ سب ٹیکس گوشواروں میں درج تھا، اور صرف وہ توشہ خانہ کا اپیرنٹلی نام نہیں لکھا تھا ایک سرٹن فیلڈ میں، جو ایک شکایت عدالت میں سامنے آئی. خان صاحب اس کیس سے آپ کو کب تک بری ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے میری نگاہ میں تو یہ فیصلہ جو ہے یہ معطل ہو جانا چاہیے معمول کے مطابق. کوئی غیر معمولی بات نہیں ہوگی. معمول کیونکہ 3 سال سزا ہے، یہ معطل ہو جانا چاہیے پہلی پیشی پہ. اور اپیل کو تسلسل ٹرائل کا ہی تسلسل سمجھا جاتا ہے، اور بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی ملزم کو اپیل پہ ملتا ہے اسی طرح جس طرح ٹرائل پہ ملتا ہے. تو یہ تو اس کو مطلب ہے ہو جانا چاہیے. اگلے آئندہ ہفتے میں اس میں ضمانت ہو جانی چاہیے خان کی. اب یہ کوئی رانا ثناء اللہ فارمولہ جو ہے وہ نہ کوئی چلانا شروع کر دے کہ اس کو ایک اور کیس میں پکڑ لیں. یہ تو عجیب انہوں نے سواتی کے کیس میں، اعظم سواتی کے کیس میں تو عجب حد ہی کر دی تھی. اور باقیوں سے اب یہ آپ شہریار آفریدی سے جو کر رہے ہیں اور لوگوں سے کر رہے ہیں
تو وہ اور خواتین سے بھی ایک دو سے کیا تو اس کے شیرین مزاری کے ساتھ وہ 5 دفعہ رہا ہوئی، 6 دفعہ گرفتار ہوئی، جی جی اور بھی خواتین ایسے. تو یہ ایک کرنے کا یہ اس میں میرا خیال ہے یہ جو پریکٹس انہوں نے شروع کی ہے نا جی خالصتاً اس عہد میں شروع ہوئی ہے کہ وہ عدالت ضمانت پہ رہا کرتی ہے ملزم کو، باہر نکلتے ہی ملزم کو پھر پکڑ لیتے ہیں اور ایک اور پرچے میں ڈال دیتے ہیں. اس بالکل پریکٹس کو تو میرا خیال ہے سپریم کورٹ بہت بری طرح اس کو دبائے گی اور ختم کرے گی. انشاءاللہ. اور وہ عمر بندیال کرے یا قاضی فیض عیسیٰ کرے، دونوں میں سے کسی نے یہ ٹالریٹ نہیں کرنا. یہ سمجھتے ہیں قاضی فیض عیسیٰ آ گیا تو ہمارے دوارے نیارے ہو جانے ہیں، قاضی صاحب بڑا پریشان کرے گا ان کو بھی. اچھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ آپ کی پریڈکشن ہے، کیونکہ ان کو تو بڑی امید ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب ایک دفعہ چلے جائیں جس قسم کے وہ بیانات دیتے. بالکل صحیح. جی جی عمر ان کو یاد آیا کیا کریں گے. اچھا بہت بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت